अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनल मुखलसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इला मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामाईन मोहतरम, बज़्म तुलबाए क़दीम व मुहिब्बान जामिया निज़ामिया के ज़ेर एहतमाम जो हमारी सीरीज़ इस्लाह अक़ाइद व अमाल, यानी आमाल की भी इस्लाह होनी है और अक़ाइद की भी इस्लाह होनी है। नाज़रीन, सामाईन मोहतरम, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो मौजू है यानी ज़ौजैन के दरमियान, यानी खावंद और बीवी के दरमियान मोहब्बत कैसे पैदा हो और ज़िंदगी कैसे गुजारें, और मोहब्बत ज़ौजैन के दरमियान ताल्लुक़ात और उनके दरमियान मोहब्बत, शौहर के क्या हुकूक़ हैं बीवी पर और बीवी के क्या हुकूक़ हैं शौहर पर, और किस तरह अपने घर को बचाया जाए और किस तरह इस रिश्ते की हिफाजत की जा सके। आज हम रिश्ते की अहमियत और ज़ौजैन की मोहब्बत के मुतालिक कुछ बातें यहाँ पे गोशे गुजार करता चलूँगा। कुरान मजीद की जिस आयत मुबारका की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हारी पैदाइश की इब्तिदा एक जान से की, फिर इससे एक जोड़ा पैदा फरमाया, फिर इन दोनों से बकसरत मर्दों और औरतों की तख्लीक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैलाया। ये सूरत उन-निसा की इब्तिदाई आयत है। तो निकाह के बाद जो आक़िद और आक़िदा होते हैं, ज़ौजैन होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसी जोड़ों से, इसी रिश्ते से औलाद की पैदाइश भी होती है, मर्द भी पैदा होते हैं, औरतें भी पैदा होते हैं। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक निकाह के बाद ज़ौजैन के दरमियान, बीवी और शौहर के दरमियान मोहब्बत और बीवी शौहर की इताअत कैसे करे, और इताअत के मुतालिक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में जो हुकूक़ के मुतालिक बयान फरमाया है, हम उसके मुतालिक तफसील के साथ हो सकता है कि 1, 2, 3 नशिस्त में हम इस मौजू को मुकम्मल फरमाएंगे। आज हमारा मौजू ये है कि आक़िद और आक़िदा यानी ज़ौजैन के दरमियान मोहब्बत और शौहर के क्या हुकूक़ हैं और बीवी के क्या हुकूक़ हैं, इसके मुतालिक मैं आपके सामने कुछ बातें गोशे गुजार करूँगा। आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामाईन मोहतरम, आज हम मौजूदा माशरे को अगर देखते हैं जहाँ पर निकाह एक बहुत बड़ा अहम मसला बन गया और एक पेचीदा मसला बना दिया गया है इसको, यानी एक लड़की की शादी होना एक बहुत बड़ा मसला है, और उससे बड़ा मसला ये है कि उसके निकाह के बाद फिर उसका उस घर में निभना और जो है उस घर में उसका रहना, ये उससे बड़ा मसला बन गया। यानी बुनियादी तौर पर हमारे लड़कियों के अंदर, बच्चियों के अंदर हो, बच्चों के अंदर हो, इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात ये बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह से मुस्लिम माशरे के अंदर निकाह के बाद अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे जो है लड़ाई झगड़े, ना इत्तेफाकियाँ, हत्ता कि यहाँ तक वह जो है ना नौबत पहुँच चुकी है कि खुला और तलाक़ तक जो है ना आज नौबतें जो है आम हो चुकी है। अगर आप जो है जायज़ा ले लेंगे, अगर काजियों के पास जाकर हो या जो है ना एफिडेविट बनाने वाले अगर एडवोकेट के पास अगर आप जाके देखेंगे तो वो खुद कहेंगे कि भाई शादियों से ज़्यादा आज माशरे के अंदर जो है ना खुला हो रहा है, तलाक़ें वाक़ हो रही है। अगर इन खुला और तलाक़ की अगर वजूहात को अगर देखा जाए कि भाई खुला क्यों हो रहा है, तलाक़ क्यों हो रहा है, ऐसे क्या बड़े अहम मसाइल हैं, ऐसे क्या मसले आ चुके हैं कि लोग खुला और तलाक़ की तरफ जा रहे हैं। अगर उन मसाइल की हकीकत को देखा जाए तो कोई बड़े मसाइल नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे मामूली मसाइल की वजह से आज जो है ना खुला और तलाक़ के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं।
آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، نکاح کے بعد کی جو ذمہ داری، مرد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، عورت کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے متعلق میں کچھ باتیں آپ پہ گوشے گزار کرتا ہوں۔ چلو دیکھیے معزز ناظرین سامعین محترم کہ نکاح کے بعد جو مرد کی جو ذمہ داری ہے عورت پر، یعنی جو ذمہ داری ہے مرد پر، عورت کی جو ذمہ داری ہے کہ نکاح کے بعد جو ہے اس کو لباس عطا کرنا، اس کو غذا عطا کرنا، اس کو مکان عطا کرنا، یہ بالکل بنیادی ضرورت ہے۔ یعنی ایک شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نکاح کرنے کے بعد اپنی شریک حیات کو، اپنی زوجہ کو لباس بھی عطا کرنا، اس کو غذا بھی عطا کرنا، اس کو مکان بھی عطا کرنا۔ یہ تین چیزیں جو ہے نا یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ مرد کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ جو وہ باہر سے محنت کرے، کمائے، اپنے گھر کی جو ضرورت زندگی ہوتی ہے، غذا کے سلسلے میں ہو، لباس کے سلسلے میں ہو، مکان کے سلسلے، یعنی اس بنیادی ضرورت کو پورا کرنا ایک شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور بیوی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ انٹرنل، اس گھر کے اندر کی ذمہ داری عورت کی ہوتی ہے، باہر کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے۔ تو عورت کی ذمہ داری گھر کے اندر کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ گھر کی جو ہے نا صفائی کرنا، پاک و صاف گھر کو رکھنا، اور جو ہے گھر میں بنانا پکانا، یہ گھر کی جو اندرونی جو گھر کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ عورت پر عائد ہوتی ہے۔ تو یہ بات بالکل کھل کے سامنے، باہر کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ مرد کی ہوتی ہے، اور گھر کے اندر کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آئیے یہ ذمہ داری کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات آپ کے سامنے رکھی۔ آئیے دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے بعد جو ہے بیوی کا جو شوہر کا جو حق ہوتا ہے وہ بھی ادا کرتی ہے بیوی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے شوہر کی جو اطاعت ہے، شوہر کی جو فرما برداری ہے، یہ بھی عورت پر ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ شوہر کی خدمت بھی کر رہی ہے، لیکن اطاعت کا جو معاملہ ہوتا ہے، اطاعت کا، کہ نکاح کے آنے کے بعد، نکاح کے ہونے کے بعد بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، وہ شوہر کی فرما برداری بھی کرے۔ آئیے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خاتون، جو بیوی، سرکار دو عالم نے تمام عورتوں کے متعلق فرمایا کہ جو عورت، جو زوجہ، جو بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کا کہا مانتی ہے، اس کا حق پورا ادا کرتی ہے، اور اپنے خاوند کے جو اوصاف ہوتے ہیں، جو صفات ہوتے ہیں، اچھی خوبیاں جو ہوتی ہے، اپنی سہیلیوں کے سامنے بیان کرتی جاتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ بیوی اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کی خیانت نہیں کرتی اس مال کے اندر، اور اپنی بھی حفاظت کرتی ہے، یعنی اپنے کردار کو پاک و صاف رکھتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس عورت کو بروز محشر اللہ تبارک و تعالی یہ اجر عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن وہ جنت میں وہ شہیدوں کے درجے کے برابر وہ عورت فائز ہوگی۔ فرمایا، سرکار نے فرمایا اس کے اور شہیدوں کے درمیان صرف ایک درجہ باقی رہے گا، فرمایا علیہ السلام۔ تو سبحان اللہ، یہ بات پتہ چلا کہ اگر عورت اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، اس کا کہا مانتی ہے، اس کا حق پورا ادا کرتی ہے، اس کے اچھے صفات کو اپنے سہیلیوں کے سامنے بیان کرتی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اپنے کردار کی، یعنی اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھتی ہے، تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اس کے اور شہداء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہے گا۔ فرمایا سبحان اللہ، یہ مقام، یہ مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عورت کو عطا فرمایا، وہ بیوی کو عطا فرمایا جو اپنے خاوند کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والی ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ روایت یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں، یعنی نکاح کے بعد جو اس کو اولاد ہوتی ہے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں میلی کچیلی رہتی ہے، فرمایا حضور نے میلی کچیلی رہتی ہے، یعنی اس کے کپڑے بھی میلے کچیلے رہتے ہیں، اپنے بچوں کے کپڑوں کے دھونے میں مصروف رہتی ہے، اور حضور پاک نے ارشاد فرمایا اس کو اپنی زیب و زینت کا بھی وقت نہیں ملتا، اس کو اپنی زیب و زینت کا بھی وقت نہیں ملتا، اس کی اولاد کے لیے وہ فکر مند ہوتی ہے، حتیٰ کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے کپڑے بھی دھوتی ہے، اس کے رخساروں کا رنگ بھی اڑ جاتا ہے عورت کا، اپنے بچوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر میں اور وہ عورت، سرکار نے اس طرح اشارہ فرمایا، بتایا کہا کہ فرمایا یہ عورت اور میں اس طرح بروز محشر اکٹھے جمع ہوں گے، فرمایا سرکار فرمایا میں اور وہ عورت قیامت کے دن سرکار نے دو انگلیوں کے ملنے کی طرح ہوں گے، سرکار نے فرمایا اتنا قریب ہوں گے، فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو عورت اپنے اولاد کی تربیت میں، اس کی ضرورت میں
حتیٰ کہ جو اسے اپنا خیال نہیں رہتا، اپنے زیب و زینت کا اس کو خیال نہیں رہتا، بس اس کو فکر اپنی اولاد کی ہوتی ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر سرکار نے فرمایا میں اور وہ عورت جو ہے اس طرح جو ہے نا جنت میں اس مقام پر کھڑے رہیں گے، قیامت کے دن 2 انگلیوں کے ملنے کی طرح ہوں گے، سرکار نے اس طرح اشارہ فرمایا۔ تو سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ شوہر کی اطاعت اور بچوں کی جو ہے نا ذمہ داری پر عورت کو اپنا بھی خیال نہیں رہتا، لیکن سرکار نے فرمایا بروز محشر اس کو اس طرح اجر عطا فرمایا جائے گا۔ اور ایک روایت جس کو محدثین کرام نے روایت فرمائی، اس کو حدیث مبارکہ ہے، حضرت اسماء بنت یزید انصاری، یہ جو ہے نا صحابیہ ہیں، یہ فرماتی ہیں کہ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ عورتوں نے آپ کی بارگاہ مقدسہ میں خاصیت کے طور پر مجھے بھیجا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، فرمایا کہ حضور ایک چند سوالات ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، کچھ عورتوں کی طرف سے ہیں، میں اس کو آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو۔ تو اس وقت حضرت اسماء بنت یزید انصاری وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، اور اس لیے فرمایا یا رسول اللہ ہم عورتوں کی جماعت آپ پر، اللہ کی ذات پر یا رسول اللہ ہم نے ایمان لایا، آپ پر اللہ اور رب پر ہم نے ایمان لایا، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں رہتی ہے۔ فرمایا حضور مرد احباب تو آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ ہم اپنے گھروں میں رہتی ہیں، پردوں میں رہتی ہیں، اور فرمایا کہ مرد کی خواہشیں ہم پوری کرتی جاتی ہیں، ان کی اولاد کو ہم پیٹ میں اٹھائے رہتی ہیں، ان سب باتوں کے باوجود مرد بہت ثواب لے کر چلے گئے، ان کو بہت اجر و ثواب ملا یا رسول اللہ، ہم تو گھر کی چودیواری میں رہتے ہیں، پردے میں رہتے ہیں، جماعت ہماری گھر میں رہتی ہے، ہم اپنے خاوند کے یعنی اولاد کو اپنے پیٹ میں جو ہے نا ہم ان کو جو ہے نا اٹھائے ہوئے رہتے ہیں، اور اس کے باوجود مرد جو ہے نا بہت سارا اجر و ثواب لے جاتے ہیں۔ فرمایا وہ جمعہ میں شریک ہوتے ہیں یا رسول اللہ، جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں یا رسول اللہ، بیماروں کی عیادت کے لیے مر جاتے ہیں یا رسول اللہ، مرد جنازوں میں شریک ہوتے ہیں یا رسول اللہ، ان سب سے بڑھ کر فرماتے ہیں وہ اسماء بنت یزید یا رسول اللہ وہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، یا وہ حج یا عمرے سے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں، تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لیے کپڑا بنتے ہیں اور ان کی اولاد کو پالتے ہیں، کیا ہم ثواب میں ان کے شریک نہیں ہیں یا رسول اللہ؟ یہ سوال پوچھا، شریک نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والے کسی کو سنا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خیال بھی نہ تھا، اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں ہمیں خیال بھی نہیں تھا یا رسول اللہ کہ عورت بھی کیا ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا غور سے سن لے یہ بات اسماء، سمجھ لے، اور جن عورتوں نے تجھ کو میرے پاس بھیجا ہے ان کو بھی بتا دے۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا حضور نے فرمایا عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ برتاؤ کرنا، اس کی خوشنودی کو، اس کی رضا کو ڈھونڈنا، اس پر عمل کرنا، ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ سرکار نے بتایا اے اسماء جا کے کہہ دینا اگرچہ کہ مرد احباب جماعت کے لیے وہ نماز کے لیے جماعت میں شریک ہوتے ہیں، وہ جمعہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، وہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، فرمایا کہ وہ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، عورتیں تو اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، وہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں۔ آقا نے فرمایا اسماء جا کے کہہ دینا جو ثواب مردوں کو ان اعمال پر عطا کیا جاتا ہے عورتوں کو فقط ان کے گھر میں رہ کر عطا کیا جائے گا ان کو ثواب۔ سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرما دیا جاؤ اسماء یہ بات کو کہہ دو جو ثواب مردوں کو ان اعمال پر مل رہا ہے عورتوں کو ان کے گھر میں رہنے پر وہ آج اجر و ثواب وہ ان کو عطا فرما دیا جائے گا۔ تو سبحان اللہ، یہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی جو اطاعت ہوتی ہے، شوہر کی جو فرما برداری ہوتی ہے، یہ عمل سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اب آئیے کہ دوسری روایت میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، اور یہ حدیث ہے مجموع زوائد کی روایت ہے
یعنی شوہر کی جو اطاعت ہوتی ہے، فرما برداری ہوتی ہے، آج معاشرے کے اندر دیکھا جائے شوہر کی جب اطاعت کی بات آ جائے، شوہر اگر کوئی بات کہہ دے بیوی کو، بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو جو شوہر حکم دے شریعت کے مطابق ہو تو بالکل بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی جو ہے اپنے خاوند کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ضرور کرے۔ مجموع الزوائد کی روایت ہے، اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول، یہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک صحابی رسول اپنے گھر سے، ہو سکتا ہے شاید وہ مقام سے کہیں باہر گئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے جاتے وقت اپنی اہلیہ سے، اپنی زوجہ سے کہا، کیا فرمایا اپنی زوجہ سے کہ یہ کہا کہ جو ہے کہ تم گھر سے باہر نہیں نکلنا، تم گھر سے باہر نہیں جانا، یہ جو ہے خاوند کہہ کر گھر سے چلے گئے۔ اب روایت کے الفاظ ہیں، جس کو مجموع زوائد میں یہ روایت موجود ہے، اب وہ خاوند چلے گئے بول کر، اور اتفاق سے یہ معاملہ رہا کہ وہ جو زوجہ تھی وہ خاوند کی، یعنی ان کے جو والد گرامی تھے وہ جو ہے اسی گھر میں نیچے رہا کرتے تھے، یعنی وہ صحابی رسول جب انہوں نے جاتے وقت میں کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ آپ گھر سے باہر نہ جائیں، گھر کے یعنی فرسٹ فلور پر جو ہے بیٹی رہا کرتی تھی اور گرینڈ فلور پہ جو ہے نیچے جو ہے نا والد رہا کرتے تھے۔ اب شوہر نے کہہ دیا کہ تم باہر نہیں نکلنا، اتفاق سے یہ ہوا کہ وہ بیوی کی جو ہے ان کے جو والد گرامی تھے ان کی طبیعت ناساز تھی، اسی گھر کے نیچے رہ رہے ہیں، تو طبیعت کی ناسازی پر وہ بیوی نے کیا کیا کہ ایک شخص کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجایا، فرمایا کہ جاؤ حضور پاک علیہ السلام سے پوچھ کر آؤ کہ میرے خاوند نے مجھے حکم دیا کہ گھر سے باہر نہ نکلے، میرے والد اسی گھر میں نیچے رہتے ہیں، تو میں کیا اپنے والد کو دیکھنے کے لیے جاؤں، وہ بیمار ہیں؟ تو آقا علیہ السلام کی طرف سے جواب آیا کہ نہیں، تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو، گھر سے نہ نکلو۔ کچھ ہی دیر میں اس خاتون کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، تو حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر وہ ایک خاصیت کو بجائے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے والد کا انتقال ہوا، کیا میں اپنے والد کے گھر جاؤں نیچے؟ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے جواب دے کے بجایا کہ جا نہیں، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، فرمایا شوہر کی فرما برداری کرو۔ اللہ اکبر! دیکھیے ایک ہی گھر میں نیچے وہ والد رہتے ہیں، اوپر بیٹی رہتی ہیں، تو داماد نے کہا، وہ شخص صحابی نے کہا کہ میرے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اب دیکھیے بیوی 2 مرتبہ رسول اکرم کی بارگاہ میں قاصد کو بھیجا کر سوال پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنے والد کو بیمار ہوں دیکھنے کے لیے جاؤں؟ فرمایا، حضور نے کہا نہیں، تم شوہر کی اطاعت کرو۔ فرمایا میرے والد کا انتقال ہوا، جاؤں؟ سرکار نے فرمایا شوہر کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو اس خاتون کی بارگاہ میں بھیجایا اور فرمایا کہ جاؤ اس خاتون سے کہہ دینا، یہ کہنا کہ میں نے کہا ہے، آقا علیہ السلام فرمایا میں نے کہا ہے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ ان سے کہہ دو کہ تم نے جو شوہر کی اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبب سے تمہارے والد گرامی کی مغفرت فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! اندازہ کیجئے اس حدیث پاک سے اس بات کا یہ خلاصہ ہمیں سامنے ملتا ہے کہ شوہر کی اطاعت، فرما برداری، ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ شہر میں موجود، مدینے میں موجود نہ ہو، شوہر موجود نہ تھے، بیوی اپنے والد کی طبیعت خراب ہونے پر گھر سے باہر نہیں نکلی کیونکہ شوہر کا حکم نہیں تھا، شوہر کی اطاعت فرما برداری کی۔ حضور نے فرمایا شوہر کی اطاعت فرما برداری کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے والد کی مغفرت فرما دی۔ تو اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے اگر بیوی شوہر کی اطاعت اور شوہر کی بات کو مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حبیب پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس اطاعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے والد کی مغفرت فرما دی، تو شوہر کی اطاعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والد کی مغفرت فرما دیا، تو یہ ناممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیوی کی بھی جو ہے نا اللہ رب العالمین نے مغفرت فرما دی جس نے شوہر کی اطاعت کی، شوہر کی فرما برداری کی۔ شوہر کی اطاعت و فرما برداری پر اللہ کے پیارے حبیب نے ان کے والد کی مغفرت کی جو ہے یعنی خوشخبری سنائی، تو یقیناً وہ بیوی کی بھی جو ہے بخشش و مغفرت ہے جس نے شوہر کی اطاعت اور شوہر کی فرما برداری کی۔ تو معزز ناظرین، سامعین محترم، آئیے اگر آپ روایاتوں کو پڑھیں گے، سیرت کو پڑھیں گے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کل ازواج مطہرات، حضور پاک علیہ السلام کی کیسی محبت، سرکار دو عالم سے کیسی محبت کرتی تھی، کس طرح محبت کرتی تھی، ان محبت کے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے۔ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ ہو، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کل ازواج مطہرات دیکھیں آقا علیہ السلام سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے۔
آئیے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ بی بی عائشہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت میں گھر تشریف لاتے تھے، سرکار دو عالم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے رات کے وقت میں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں 2 اشعار پڑھے، وہ شعر بھی پڑھے علیہ السلام، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے، سبحان اللہ۔ وہ جو اشعار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر پڑھے تھے، فرمایا وہ اشعار کیا، پہلا شعر فرماتی ترجمہ یہ، ایک میرا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، اور میرا سورج آسمان والے سورج سے بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آسمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، فرمایا سبحان اللہ، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا فرمایا۔ اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی، اس کا اندازہ آپ اس شعر سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ صرف ظاہری الفاظ نہیں بلکہ دلی محبت اور سچی عقیدت کے جذبات کی ترجمانی کے لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ کو چنا، جن سے معمولی اشارہ ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ مکمل جذبات کا اظہار ہو سکتا۔ بی بی عائشہ صدیقہ آگے فرماتی ہیں، اگر زلیخا کو جو ہے ملامت کرنے والی عورتیں، زنانہ مصر نے بی بی زلیخا پر جو ہے نا یہ ملامت کی، فرماتے اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر وہ تاجدار رسالت کو دیکھ لیتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس طرح انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا، اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی، ارے وہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا، اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لیتی تو وہ عورتیں اپنے دلوں کو کاٹ لیتی تھی۔ فرمایا یہ کون ہے؟ یہ ام المومنین سیدنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کیا آقا کریم سرور دو عالم تشریف لائے تو یہ اشعار پڑھا حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ کیسی محبت تھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا کریم سرور دو عالم سے۔ ایک روایت میں کہ حضور پاک علیہ السلام جس پیالے سے پانی پیتے تھے آقا علیہ السلام، اور پیالے کے جس حصے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے تھے، پیتے تھے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیالہ جب حضور پینے کے بعد جب پیالہ لیتی تھیں تو جس جگہ سے حضور نے پیالے کے جس حصے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا، اسی حصے سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پانی پیا کرتی تھی۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، پتہ یہ چلا کہ زوجین کے درمیان محبت کا طریقہ دیکھیں، زندگی دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں آپ، صحابیات کی زندگیوں کو دیکھیں گے آپ، امہات المومنین کی زندگیوں کو دیکھیں گے آپ کہ کیسا حضور پاک علیہ السلام سے محبت فرماتے، اور کیسا آقا علیہ السلام بھی اپنے ازواج مطہرات سے بھی محبت فرمایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی طرف سے ایک نام دیا، یعنی سرکار دو عالم کی محبت دیکھیں کہ آقا کریم سرور دو عالم اپنی زوجہ بی بی عائشہ صدیقہ کو اپنی طرف سے ایک نام دیا۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو بکر نے آپ کا نام عائشہ رکھا، نکاح کے بعد، عقد کے بعد آقا کریم سرور دو عالم بی بی عائشہ صدیقہ کو جس نام سے پکارتے تھے، فرماتے حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، حمیرہ، سرکار دو عالم بی بی عائشہ کو حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے۔ اس بات سے پتہ چلا کہ شوہر کا اپنی طرف سے، اپنی جانب سے اپنی بیوی کو کسی نام سے پکارنا، کوئی نیا نام سے پکارنا، کوئی اور نام سے پکارنا، یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ تو الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ طرفین کے درمیان، زوجہ عاقد اور عاقدہ کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان محبت ہو، ایک دوسرے کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو، سمجھداری ہو، کس گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے، کہاں جھگڑے نہیں ہوتے، یعنی دو برتن، یہ بے جان چیز اگر یہ دو مل جائیں تو ان کے درمیان سے آواز نکلنا شروع ہوتی ہے۔ تو انسانوں کے درمیان، عاقد اور عاقدہ کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اگر چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر ان جھگڑوں کو بیس بنا کر علیحدگی اختیار کر لینا یا خلا کی طرف چلے جانا یا طلاق کی طرف چلے جانا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ معاشرے کے اندر آج جہاں نکاح بہت مشکل بنا دیا گیا ہے، آج نکاح سے زائد، شادیوں سے زائد آج خلا اور طلاق کے معاملات واقع ہو رہے ہیں، حالات بہت خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
آج ضروری ہے، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ جو ہے نا یا وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، مرد ہو عورتیں ہوں، ان کو بنیادی طور پر دینی تعلیم ان کے درمیان آئی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج معاشرے کے اندر جس طرح ایک لڑکیوں کی نکاح سے پہلے ایک کورس، بنیادی کورس، یا وہ مردوں کے لیے ہو، بچوں کے لیے ہو، یا وہ بچیوں کے لیے ہو، نکاح سے قبل خوشگوار زندگی کیسے گزاری جائے، حالات کو کیسے فیس کیا جائے، پریشانیوں کے وقت میں میاں بیوی کے درمیان کس طرح جو ہے نا سمجھوتا ہو، کس طرح ان کے درمیان محبت ہو، یہ اس کے تعلق سے جو ہے نا ان کو بھی بیسیکلی طور پر ان کو تعلیم دیا جائے، تاکہ اس لڑکی جب کو بنیادی تعلیم اگر ان کو مل جائے گی، کسی عالمہ کے پاس جائیں گے، وہاں پر جو ہے نا وہ جانور جب طے کر وہاں پر نکاح کے بعد کی زندگی کیسے گزارے ہیں ہم، اس کے تعلق سے بھی اگر ہم بات کریں گے تو یقیناً جو ہے ہمارے لیے بہت ہی آسان معاملہ رہے گا۔ تو معزز ناظرین، سامعین محترم، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ جب دین کی بنیادی تعلیمات اگر وہ مل جائیں گے تو یقیناً جو ہے نا گھریں خوشحال رہیں گی۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے ہم دوسری نشست میں بھی آگے اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آج گھریلو جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں، کیوں آج جو ہے نا شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، اس کی وجوہات اور اسباب کیا ہو رہے ہیں، اس تعلق سے ہم آگے بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست دعاؤں، پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔